बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजाना इलियास है। ट्रांसलेशन अलायंस को रिप्रेजेंट करती हूँ केपी से। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मर्दान में जो सिलसिला शुरू है, आज दूसरा तीसरा दिन है, और मर्दान न्यू अड्डे में जो मसला पेश आए, जहाँ फायर हुए हैं और उसमें जो है एक हमारी भाई कहो, हमारा बेटा कहो, जिस जो फायर से वो लग गया, पैर पे लग गया या जहाँ भी लग गया, जिस बदन के जिस हिस्से पे भी लग गया, लेकिन उसको चोट लगी और उसमें सारा गुनाह जो है वो ख्वाजा सराओं को ठहराया गया। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि ख्वाजा सरा जो है वो बहुत ही जो है अच्छे हैं और बहुत ही जो है पाक दामन है और बहुत ही जो है वो, लेकिन वो भी अल्लाह के मखलूक हैं। हम ख्वाजा सरा भी अल्लाह के मखलूक हैं। जैसे कि अभी ताजरान का जो सदर है ज़हर शाह साहब, आप बार बार यही कह रहे हो कि आपने एक बात अच्छी की कि हम पहले अपना जो हमारा हम जो हमारी जो गलतियाँ हैं हम पहले वो बताते हैं। तो आपने ये बात अच्छी की, लेकिन आपने गलती वो बता दी है, वो भी अपने आप का नहीं बताया, आपने उनका बताया, उन भाइयों का बताया जिन्होंने घर किराए पे दिए, उनका बताया, अपनी गलती नहीं बताई। शायद आप में कोई गलती नहीं होगी और शायद आप ये कहोगे कि गुनाहगार भी आप नहीं होंगे, ना अल्लाह करे कि आप गुनाहगार हो। आपने तो साबित कर दिया कि ये जो यहाँ डेरे खुले गए हैं, ये डेरे नहीं, ये इनके घर हैं। क्योंकि जहाँ इंसान रहता है, जहाँ इंसान की ज़िंदगी गुजर रही होती है, वो उनके घर है। हमारे ख्वाजा सराओं की यही घर है। डेरे उनके होते हैं जैसे हमारे पुश्तों में कहते हैं कि ये जरा है या जरागान है, कि मतलब ये लड़के हैं और या किसी कराची में या दुबई में वो काम करते हैं तो आपस में लड़के रहते हैं तो उसे डेरा कहते हैं, लेकिन ये हमारे घर है। और आप बार बार ये भी कह रहे हो ज़हर शाह साहब कि ये गुनाहगार हैं और इन गुनाहगारों को हटाना होगा। ये गुनाहगार हटेंगे तो हम पे अल्लाह का रहमत जो है होगा। तो मैं ये बताती हूँ कि पूरी दुनिया में जो कोरोना आया तो ये हिजड़ों की वजह से आए, ख्वाजा सराओं की वजह से आए नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। जैसे ख्वाजा सरा घरों से निकले हैं ना, और ना अपनी माँ बहन किसी से नहीं मिलते हैं, अपने भाइयों की शादियों से महरूम, माँ बाप के प्यार से महरूम, तालीम से महरूम, जो है किसी हुजरे में या मस्जिद में बैठने से महरूम, अपने बहनों की शादियों से महरूम, उनके जनाज़ों से महरूम, दुनियाई में जो काम हो रहे हैं या जहाँ हमारे जैसा कल्चर है वहाँ जैसे पुख्तून बैठते हैं या शादी में या किसी अल्लाह किसी पे गम ना ले आए या वहाँ इकट्ठे बैठते हैं, तो वहाँ से महरूम रहे हैं हमारे ख्वाजा सरा। तो आपने इसी तरह कभी जलसा निकाले ख्वाजा सराओं के लिए? क्या है, अब सब मिल के जितनी भी हम पुख्तून भाई हैं, जितनी भी मर्दान के हैं या जितनी भी हमारे पाकिस्तान के हैं या हमारे केपी के हैं, तो हम ख्वाजा सराओं के लिए कोई अच्छा सोचें, उनके लिए कोई रोज़गार का सोचें, उनके लिए तालीम का सोचें, उनके लिए घर का सोचें। अगर आप ये उनके लिए सोच लेते पहले, या आज भी कल भी ये आप कह देता, तो आपको पता है कि आप लोगों की नज़र में, मैं क्या कहूँ, लेकिन हमारे नज़र में और हमारे दिल में और हमारे दिल से आपके लिए कितनी दुआएं निकलती। अब भी हम आपके लिए बद्दुआएं नहीं देते, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये गुनाहगार है
تو کیا وہ گناہگار آپ کے نظر میں نہیں ہے جو جوا کھیلتے ہیں؟ جس نے جوئے کا اڈا کھولا ہے وہ گناہگار نہیں ہے آپ کے نظر میں؟ یا جو شراب بیچتا ہے یا پیتا ہے وہ گناہگار نہیں ہے آپ کے نظر میں؟ یا جو 4 سال کی بچی کا ریپ کرتے ہیں وہ گناہگار نہیں ہے؟ یا جو چوری کرتے ہیں وہ گناہگار نہیں ہے؟ یا جو ہماری ماں بہنوں کو اور بیٹیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ گناہگار نہیں ہے؟ کیا وہ جو جب کتری کرتے ہیں وہ گناہگار نہیں ہے؟ یا جو معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچیوں یا بہنوں یا بیٹیوں کو بیچتے ہیں، کیا وہ گناہگار نہیں ہیں؟ سردار شاہ صاحب، آپ گناہگار سے نفرت کر رہے ہیں، آپ گناہ سے نفرت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نہ کریں۔ اگر آپ ان کو نکال رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں سے یہ لوگ نکلے تو ہمارے پہ رحمت ہوگی، کیا ظاہر شاہ صاحب یہ خواجہ سرا جب مردان میں رہ رہے ہیں اور ابھی سے نہیں رہ رہے ہیں، جب سے مردان کو مردان کا نام دیا گیا، جب سے مردان کا بنیاد شروع ہوا، جب سے مردان میں آبادی نہیں تھی اور آبادی شروع ہوئی، تب سے خواجہ سرا رہ رہے ہیں، کیا مردان پہ بارش نہیں ہو رہا ہے؟ مردان میں کوئی روزے نہیں رکھ رہے ہیں؟ مردان میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہے؟ وہاں اذان نہیں ہوتا؟ اور اس گناہگاروں کو میں یہ کہتی ہوں کہ الحمدللہ شکر ہے کہ ہمارا پروردگار جو ہے، جو کائنات کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے۔ وہی پروردگار جو ہے ہمیں رزق دیتا ہے۔ ہاں، اللہ ہمیں رزق دیتے ہیں، اللہ ہمیں کپڑے دیتے ہیں، اللہ ہمیں چھت دیتے ہیں، اللہ ہمیں سکھ دیتے، دکھ دیتے، سب کچھ دیتے۔ آپ لوگوں کے در سے ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ نے ہماری روزی آپ لوگوں کے حجروں سے، آپ لوگوں کی شادیوں میں سے، آپ لوگوں کے بچیوں اور بچوں کی شادیوں میں سے، آپ لوگوں کے بچے کے ہونے کی پیدائش اس ٹائم پہ اللہ نے ہماری روزی لکھی ہے، لیکن آپ نے تو بالکل ہی ہمیں جو ہے نا گناہگار ہی ٹھہرا دیا، اور ان کو گناہگار ٹھہرا دیا جنہوں نے ہمیں کرائے پہ جگہ دی ہے۔ جو عام انسان کے لیے 5,000 روپے دیتے تو ہمیں 20,000 روپے وہ جگہ ملتی ہے۔ کیا کبھی اس کے لیے بھی نکلے ہو کہ یہ کیوں خواجہ سراؤں کے لیے 20,000 روپے ہے، یا اوروں کے لیے 5,000 روپے ہے، ان کے لیے کیوں 20,000 روپے ہے؟ کبھی آپ نے خواجہ سراؤں سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا اس دن جب آپ یہ جلسہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ خواجہ سراؤں کی طرف گئے ہو کہ یہ مسئلہ کیسے بنا؟ آپ نے صرف اسکرین پہ فلم دیکھا، آپ نے پردے کے پیچھے نہیں دیکھا۔ کیا آپ بالکل دلیل سے کہتے ہو کہ یہ لوگ آئے تھے خواجہ سراؤں کے پیچھے؟ اگر آ بھی گئے، چلو خواجہ سراؤں کے پیچھے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ آ گئے خواجہ سراؤں کے پیچھے، کیا خواجہ سراؤں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے یہاں گنز لے کے آئے، پستول لے کے آئے اور یہاں جو ہے آپ فائر کرے، اور یہاں جو ہے ہمارا ایک غریب لاچار بھائی یا بیٹا جو ہے اس پہ فائر کرے؟ جب بھی کسی کا شادی یا منگنی یا کسی کا گھر بیٹا ہوئے تو خواجہ سرا اس گھر میں نہ ناچے، اس شادی میں نہ اس نے فنکشن کیے، نہ کچھ وہ شادی ہو جاتا ہے، نہ وہاں جو ہے کوئی میوزیشین والے گئے ہوتے ہیں، نہ کوئی ساؤنڈ والے گئے ہوتے ہیں، نہ خواجہ سرا گئے ہوتے ہیں، وہ شادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خواجہ سرا نے کبھی کہا ہے کہ رات کو جو شادی ہوئی ہے اور اس میں ہم لوگ نہیں آئے تو یہ شادی کینسل کر دو اور آپ دوبارہ یہ شادی کرو کیونکہ ہم فنکشن کریں گے تو شادی ہوگا؟ کبھی کہے خواجہ سرا نے؟ کبھی خواجہ سرا کسی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹائے
نہیں، جب بھی آتے ہیں یہ سوزوکی بھر کے آتے ہیں، گاڑیاں بھر کے آتے ہیں خواجہ سراؤں کے گھروں پہ، زبردستی ان کو لے کے جاتے ہیں اور زبردستی جو ہے ان کو فنکشن بھی کروایا جاتا ہے، ان کو نچوایا جاتا ہے زبردستی پہ، زبردستی ان کا جو ہے بال کٹوایا جاتے ہیں، ان کا ٹنٹ کروایا جاتا ہے، ان کے آئی بروز کٹوایا جاتے ہیں، ان کا ریپ ہو جاتا ہے، ان سے بتی لیے جاتے ہیں، ان کو ذلہ بدر کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ظاہر شاہ صاحب کبھی یہ کہا ہے ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بغیر ماں باپ کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے نہ بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے، نہ کسی رشتہ دار کا ہاتھ ہوتا ہے، نہ ان دوستوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ خواجہ سراؤں کے ظاہر شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ خواجہ سراؤں کے دوست ہیں اور وہ آتے ہیں اور وہ جو ہے فائر کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ آپ نے اس مسئلے کا یہ جو ہوا ہے مردان نیو اڈے میں، تو اس پہ آپ نے کوئی ان کا انکوائری کی ہے؟ یہ آپ نے اس کیس کو جو ہے پورے نزدیک سے اس کو دیکھا ہے، اس کو آپ نے پڑھا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا؟ وہاں جس نے فائر کیا نیو اڈے میں جو چوکی ہے، فوراً انہوں نے اس لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ نیو اڈے میں جو چوکی ہے پولیس کا، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے جس بھائی کو گولی لگ گئی، اللہ اس کو صحت دے، تندرستی دے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے ایف آئی آر کس پہ کروایا؟ یہ آپ نے پوچھا کہ جو تانے میں لوگ ہیں وہ پولیس نے پکڑ لی جس نے فائر کیا اس لڑکے پہ، اور وہ ایف آئی آر کس پہ کروا رہا ہے؟ یہ آپ نے پوچھے کہ آپ نے خواجہ سراؤں سے کبھی پوچھے کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسے بسر رہے ہیں؟ آپ نے اگر یہ جلسہ، یہ جلوس، یہ سب کچھ کل یہ، اور اگر آج بھی آپ یہ کہہ دیں اس میں کہ خواجہ سرا جو ہے ان کے لیے اگر ان کو ہم اس گھروں سے نکالتے ہیں تو وہ تو وہاں کے باشندے ہیں، ان کا تو داد پر داد وہاں کا ہے، ان کا بنیاد وہاں کا ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ وہاں کے ہیں۔ اگر آپ نیو اڈے سے لے کے نا میروزر خان بازار تک دیکھیں، آپ نیو اڈے سے لے کے وہ مل تک دیکھیں، آپ نیو اڈے سے لے کے تخبئی تک دیکھیں، تو یہ سب وہاں کی پیدائش ہے، ان کے باپ دادا ان کے یہاں پہ دبے ہیں، اور یہاں ان کی جو ہے بنیاد یہاں سے رکھا گیا، ان کا آئی ڈی کارڈ یہاں کے ہیں۔ تو کیا جب یہ نکلیں گے تو ان کے داد پر داد بھی یہاں سے نکلیں گے، ان کے قبریں بھی یہاں سے اٹھوایا جائے گا؟ آپ بار بار کہہ رہے ہو کہ یہ گناہگار اور یہ گناہگار یہاں سے نکلیں گے، اور یہ گناہگار اور انہوں نے گناہ کے اڈے کھولے اور یہ کھولے اور یہ کھولے۔ ظاہر شاہ صاحب آپ گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نہ کریں۔ اگر یہاں سے نکلیں گے تو دوسری جگہ میں ان کے جگہ ہوں گے۔ آپ نے کبھی ان کے لیے سوچے کہ میں ان کے لیے، اگر میں تاجران کا صدر ہوں تو اگر آپ انسان ہو، انسان کے ناطے آپ انسانیت کا خدمت کر رہے ہو نا، انسان کے ناطے آپ انسانیت کا خدمت کر رہے ہو، آپ ریزیڈنٹ ہو نا تاجران کی، تو آپ اگر انسان ہو، انسانیت کے ناطے ان کے لیے روزگار کا سوچیں، ان کے لیے گھر کا چھت کا سوچیں، ان کے ہیلتھ کے بارے میں سوچیں، ایجوکیشن کے بارے میں سوچیں، ان کی نوکریوں کے بارے میں سوچیں۔ میں یہ کہوں گی کہ ایک دن جو ہے یوسف جان جو ہے اقبال پلازا میں انٹرویو لے رہا تھا ہمارے خواجہ سراؤں سے۔ جب اس نے خواجہ سراؤں سے انٹرویو لیا تو پتہ کیا تھا؟ خواجہ سراؤں نے تبلیغ میں جو 6 نمبر ہے وہ بھی بتائے، اور جو طریقہ ہے نماز کا وہ بھی بتایا، سب کچھ بتایا۔ تو آگے سے یوسف جان نے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تبلیغ میں گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم تبلیغ
کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کوئی 1800 سے زیادہ پورے پاکستان سے ہمارے خواجہ سرا ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ تبلیغ جو ہے، تبلیغ زندہ باد، اسلام زندہ باد، کیونکہ تبلیغوں نے پھر بھی اپنا کام کیے، انہوں نے اپنا کام کیے، خواجہ سراؤں کو مسجد تک لے کے گئے، مدرسوں تک لے کے گئے، مرکز تک لے کے گئے، اور روز آخرت پہ پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ظاہر شاہ صاحب، ہر اس انسان سے جو ساتھ میں دوسرا انسان رہتا ہو، وہ بھوکا ہے، اس کے سر پہ چھت ہے، اس نے پڑھا ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ ادب آداب ہو، اگر میرے ساتھ نزدیک کوئی رہتا ہے اور اس کو نہ آتا ہو تو مجھ سے پوچھا جائے گا، اس طرح آپ لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور ظاہر شاہ صاحب آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کے کہاں جائیں گے اور کہاں ان کا جو ہے ٹھکانہ، آپ نے سوچا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اور پھر ساتھ میں یہ کہو گے کہ اگر پولیس نے اس طرح نہیں کیا تو ہم مل کر ان کو جو ہے اپنے گھروں سے زبردستی نکالیں گے۔ ظاہر شاہ صاحب، آپ کو اگر کسی نے پریزیڈنٹ بنایا تو چن کے بنایا، بہت زبردست۔ آپ کو یہ بھی آتا ہے کہ مطلب لوگوں کو زبردستی بھی نکالنا آپ کو آتا ہے۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ پڑھی لکھے انسان ہو، ہمارے پختون بھائی ہو اور خیبر پختونخوا سے ہو۔ مجھے تو یہ سوچ تھا کہ آپ کو یہ نہیں آتا ہوگا، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ شرپسند نہیں ہوتا ہے، امن پسند ہوتا ہے۔ اور آپ پہلے سے جو ہے جتنی بھی ہمارے بھائی کھڑے ہیں، ہمارے بزرگ کھڑے ہیں، ہمارے بچے کھڑے ہیں، تو آپ ان کے ذہن میں یہی ڈال رہے ہو کہ مطلب ہم ان کو زبردستی بھی نکال سکتے ہیں۔ بالکل آپ زبردستی نکال سکتے ہو، لیکن یہ حق کس نے آپ کو دیا؟ یہ حق کس نے دیا آپ کو؟ اور آپ پھر جو ہے ان کے مالک مکانوں کے پیچھے جاتے ہو کہ آپ یہاں سے ان کو نکلوائیں۔ جتنے بھی مردان میں ہیں، اگر ایک انسان غلط ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ خواجہ سرا اچھے ہیں، اچھے برے ہر جگہ پہ ہے، ہر مذہب میں ہے، ہر ذات میں ہے، ہر طبقے میں ہے۔ کیا ہمارے پختون بھائیوں میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط ہے؟ ہمارے بہنوں میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ کوئی غلط ہے؟ ہمارے خواجہ سرا میں بھی غلط ہے، میں تو یہ نہیں کہتی، لیکن میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو اپنے غلطی کا سزا پولیس کو دینا چاہیے، وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اور اگر جو گناہگار ہے وہ رب کا ہے، وہ میرا نہیں ہے، نہ آپ کا گناہگار ہے، وہ رب کا گناہگار ہے۔ اگر ہم نے ٹیکہ لیا ہے نا کہ ہم گناہوں کو ختم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے محلے سے کیوں نہیں شروع کرتے ہیں؟ کہ میں اگر دیکھوں کہ میرے محلے میں کوئی غلط ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بتاؤں طریقے سے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ اگر وہ اپنے غلطی سے باز نہیں آتا ہے، جو عرش پہ بیٹھا ہے نا، جو کائنات کا مالک ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ رب العالمین ہے، رب المومنین نہیں ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے ظاہر شاہ صاحب خوف کا ہے، خدا کا خوف کا ہے۔ آپ کا خواجہ سراؤں نے کیا بگاڑا ہے؟ اگر جو لوگ آئے جنہوں نے فائر کیا ان کو پولیس نے پکڑ بھی لیا،
آپ لوگوں نے سارا قصور جو ہے سب خواجہ سراؤں کو دیا۔ اگر خواجہ سرا غلط ہے تو ان کے، اگر ایک خواجہ سرا پہ غلط ہے تو آپ سب خواجہ سراؤں کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں اچ سرلام 10 بجے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ظاہر شاہ صاحب۔ آپ سے بھی پیدا ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، اور یہ یہاں وہاں کے باشندے ہیں، ان کے روزگار کے بارے میں سوچیں، ان کی چھت کے بارے میں سوچیں، ان کے ایجوکیشن کے بارے میں سوچیں، ان کے جو ہے ہیلتھ کے بارے میں سوچیں۔ ایک ماں باپ نے ان کو جو ہے گھروں سے نکالا، جو یہاں رہ رہے ہیں اور دنیا سے نا خبر، ایک چار دیواری میں بڑے ہو کے باہر دنیا سے نا خبر ہے۔ وہ اگر آپ کہتے ہو کہ پولیس کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور باہر آ کے اس طرح پھرتے ہیں اس طرح، تو ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ پولیس کے ساتھ کیسے ملنا ہے، نادرا کے آفس کیسے جانا ہے، پاسپورٹ کے آفس کیسے جانا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مردان کی نیو اڈے میں، کیا میں پوری پاکستان کے کہہ رہی ہوں، لیکن اس ٹائم بات ہے مردان نیو اڈے کا، تو کہیں بس میں جو ہے آپ لوگوں نے خواجہ سراؤں کو نہیں دیکھا کہ وہ بس میں سفر کر رہے ہیں یا سوزوکی میں سفر کر رہے ہیں یا جو ہے کسی پلین کوچ میں، وین میں سفر کر رہے ہیں۔ جب بھی وہ جاتے ہیں تو اپنے لیے جو ہے رکشہ پکڑ لیتے ہیں یا ٹیکسی پکڑ لیتے ہیں، اسپیشل گاڑی کر لیتے ہیں۔ کیوں کہ بس میں وہ کیسے بیٹھے؟ پہلے تو آپ نے، آپ صدر ہوتے ہوئے، جو صدر ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ نے تو، وہ خود بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں تو اتنے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں معافی دے، ہم کیسے معاف ہوں گے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور وہ تو اللہ کا معاملہ ہے ان سے۔ آپ خدا را، آپ گناہگار سے نفرت نہ کریں، گناہ سے کریں۔ اگر آپ گناہگار سے نفرت کرو گے تو گناہ ختم نہیں ہوگا، آپ اگر گناہ سے نفرت کرو گے تو پھر گناہ ختم ہوگا۔ والسلام۔